Let's remember our death, and remembering death will make us better humans, will make our lives beautiful, will make our lives at ease. So let's remember the death. Ayat's Chachi's mother, who was very close to me, I felt very close to her. She was a loving woman. She was a very generous woman. मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी. शी वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल, दोस्तों की दोस्त, यारों की यार जिस तरह से होते हैं, मिलने मिलाने घूमने घुमाने का बहुत ज़्यादा उन्हें शौक़ था. सो आई यूज़ टू गो मीट हर. फिर उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तकरीबन 2 साल पहले, और आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होता रहा सिलसिला. और फिर अल्लाह की ज़ात ने जब एक वक्त मुकर्रर होता है, बहुत शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन होता है, और एंड पे बस वही वाली बात है कि ज़ाए इलाही और अल्लाह के पास जो जाना है, जो वक्त मुकर्रर, वो वक्त मुकर्रर था. एंड शी पास्ट अवे. कहते हैं कि जब कोई किसी की खुशी में आप जाओ या ना जाओ, लेकिन जब व्हेन समबडी इज़ इन पेन तो यू हैव टू स्टैंड बाय देम, यू हैव टू बी देयर विद देम. जब मैं वहाँ पर थी और मैंने जो वो 3-4 दिन एक्सपीरियंस किए, जब उनकी डेथ भी हुई, उनका गुस्ल, कफन दफन और वो सारा सिलसिला सामने हुआ. और जब भी कभी ऐसा हो, खुदा न खास्ता आपके नेबर्स में, आपके फैमिली में कोई ऐसी डेथ होती है, तो कोशिश किया करें कि वॉलंटरली जाया करें और कहा करें कि हम गुस्ल मैयत देंगे. उसका रीज़न ये है कि जब आप इतने करीब से किसी डेड बॉडी, किसी मैयत को देखते हैं, तो आपको इस ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता है कि हम इस ज़िंदगी में क्या सोच बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी रनिंग आफ्टर, हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी का दरअसल मकसद क्या है, हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. हर इंसान ने एट द एंड ऑफ द डे ज़मीन के नीचे मट्टी तले जो है हमने लेट जाना है जाके, मगर इस दुनिया में हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ उनके लिए ख़ास तौर पे एक तो फातिहा पढ़ दें और उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें. शी वॉज़ अ गुड सोल. वही मैं उनकी शख्सियत के हवाले से और जो कुछ मैंने उनको करते उनकी ज़िंदगी में देखा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मेरा अपना देखा हुआ हाल जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने उनसे क्या क्या कुछ सीखा. और सबसे पहले तो जब गुस्ल कफन हो गया और उसके बाद आंटी वहाँ पर, आंटी की मैयत पड़ी हुई थी, तो उन्होंने एक दुआ होती है जो मैयत की बख्शिश के लिए मसनून दुआ है, वो उन्होंने दी और मैंने उसको पढ़ा. अगर आप इस मैयत की बख्शिश के लिए दुआ को समझ गए ना आज, अगर इंशाल्लाह जो मैंने पढ़ा, पहले मैंने ऐसे अरबी में पढ़ ली, फिर उसके बाद मैंने कहा लेट मी रीड द तर्जुमा, क्योंकि उसके नीचे तर्जुमा भी था. जब मैंने उसको तर्जुमे से पढ़ा तो मेरी लिटरली आंखें खुली की खुली रह गई. एंड आई ट्रैवल्ड सो मच. मैंने इतना सीखा उस रात, उस दिन जब आंटी की मैयत वहाँ पड़ी हुई थी. एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू. अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, इस पर रहम फरमा और इसे आफ़ियत दे, और इससे दरगुज़र फरमा और सखावत के साथ इसकी मेहमानी फरमा. हम जब एक मैयत चली जाती है, मैयत जारी होती है, मतलब मैयत उस शख्स की रूह चली जाती है, तो आप पहले तो ये सोचें कि क्या कनेक्शन है रूह और जिस्म का, कि जब तक रूह है, चाहे वो बंदा वेंटिलेटर पे भी है, हम कभी भी नहीं कहते कि ये मैयत है या ये मर गया या डेड बॉडी. हम कहते हैं अंकल, आंटी, वो लड़की, वो लड़का XYZ, दे आर ऑन वेंटिलेटर, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें. लेकिन जिस वक्त कोई शख्स अपनी रूह, उसकी परवाज़ हो जाती है, मलकुल मौत उसकी रूह निकाल कर ले जाता है, तो सारी दुनिया ये कहती है, इवन अपने बच्चे कह रहे होते हैं कि अम्मी की मैयत पड़ी हुई है. हम कह रहे होते हैं हमारे बाप की मैयत पड़ी हुई है. हम ये नहीं कहते कि मेरी अम्मी लेटी हुई हैं, हम कहते हैं मैयत पड़ी हुई है. और जिस वक्त वो मैयत पड़ी होती है तो हर इंसान की पूरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द इसको मिट्टी के नीचे दबा दें. ये हकीकत है इंसान के जिस्म की कि अगर रूह निकल जाए तो अपने घर वाले अपने घर में नहीं रखते और जल्दी करते हैं कि उसको मिट्टी के नीचे लिटा दिया जाए. सो अल्लाह से ये दुआ की जा रही है कि इसे दरगुज़र फरमा और सखावत के साथ इसकी मेहमानी कर. फिर अल्लाह से दुआ की जा रही है इसके दाखिले की जगह वसी फरमा दे. यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं. देखिए, अल्लाह से ये मांगा जा रहा है कि इसकी मेहमानी जब करे, ये मैयत और ये जो रूह आपकी तरफ आ रही है, ये शख्स, तो इसकी सखावत के साथ मेहमानी कर.
Now let's ask this question. Are we سخی؟ کیا ہمارے گھروں میں کوئی غریب, کوئی سائل, کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اس کی سخاوت, وہ جو ہم سب زندہ ہیں, بے جان ہیں, مطلب زندہ لاشوں کی طرح زندگی گزارے ہیں, جس میں ہم زندہ تو ہیں مگر ہمارے دماغ, ہماری روح زندہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کو ہم, اور یہ روح کی بلندی جو ہے یہ بیسکلی کسی اور کو فائدہ نہیں دیتی, یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے. ناؤ رائٹ دس ڈاؤن کہ جب میت ہماری پڑی ہوگی نا, انشاءاللہ ایک دن تو آئے گا ہی نا, اس کی مرضی جب ہوگی, انشاءاللہ سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جلدی ہو جائے, مگر میرا جو وقت یا کسی کا بھی جو وقت مقرر ہے اللہ کی منشا سے, وہ جو وقت مقرر ہے اس پہ وہ آنی ہے. جب وہ پڑی ہوگی تو لوگ یہ دعا ہمارے لیے کر رہے ہوں گے, تو جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم جو میت ہوگی وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے, آج یہ سوچیں ہم کہ کیا ہم لوگوں کی مہمانی سخاوت کے ساتھ سخی ہو کے کرتے ہیں. This is one point that we need to write down on a piece of paper and a pen. پھر داخلے کی جگہ وسیع فرما, یعنی جس جگہ سے اس شخص نے گزرنا ہے وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ گزر نہ سکے. یہ بھی کس طرح سے آسانی ہوتی ہے. وسیع فرما یہ دعا, کیا ہم نے اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے جگہ کو بڑا کیا, یا ہم نے اپنے دلوں کو بڑا کیا ہوا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. وی نیڈ ٹو آسک دس کوشچن. جب میں یہ میت کے لیے دعا جب کر رہی تھی اس دن, جب ان آنٹی کے لیے دعا کر رہی تھی, جب ان کی میت پڑی ہوئی تھی, تو آئی واز آسکنگ دس کوشچن مائی سیلف, کیا میں لوگوں کی مہمان نوازی سخی طریقے سے کرتی ہوں؟ اگر کرتی ہوں تو میں تو حقدار ہوں اس دعا کے لیے, لیکن اگر میں نہیں کرتی تو کیا لوگ میرے لیے مانگیں, کیا وہ میرے لیے سنے گا؟ پھر داخلے کی جگہ اپنے دلوں کو وسیع کیجئے. اس کے داخلے کی جگہ وسیع فرما, اپنے دلوں کو وسیع کیجئے, بلند کیجئے, اس میں وسعت لے کر آئیں, لوگوں کو معاف کرنے کی, لوگوں کو آسانیاں بانٹنے کی, لوگوں کو درگزر. یہ ہے وسعت. یہ جو وسعت ہے نا, جگہ وسیع کرنا, مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو اپنی بارگاہ کو ایسا وسیع کر کہ جو اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ دور ہو جائیں. آگے دعا کی جاتی ہے, اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے. پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, جب وہ جم جاتا ہے تو وہ اولے بن جاتے ہیں جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں, اور برف جو ہوتی ہے وہ بھی سفید رنگ کی ہوتی ہے. پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اس کو دھو ڈال پانی سے, برف سے اور اولوں سے. Here I want to stop and really want to talk about this. ہم اللہ کی میت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال پانی سے, برف سے اور اولوں سے. کیا ہم اس دنیا میں جب رہ رہے ہوتے ہیں, اس سے پہلے کہ جب ہمیں لٹا دیا جاتا ہے, نہلا دھلا کے کفن کے اندر, سفید کفن کے اندر ڈھلا دیا جاتا ہے, کیا ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کی؟ کیا ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسم نہاتے تو روزانہ ہیں, مگر وہ جو ہماری روح ہے اس روح کی صفائی کرتے ہیں؟ اور آپ یاد رکھیں کہ جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں, جب اس دنیا سے جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں. اس دنیا میں رہ کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس, ہمارے پلے ہے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی اس روح, اپنی اس بینگ, اس اپنی جو انرجی جو اندر ہے, جو جس کے ہم تابع ہیں, یعنی ہمارا جسم جس کے تابع ہے, وہ جس سے نکل جائے گی سب ختم ہو جائے گا. سو وہ جس کو صاف کرنے کے لیے, یا جس کو دھو ڈال پانی سے, جس کو کے لیے کہا جا رہا ہے, جو یہ دعا کی جا رہی ہے نا کہ اس کو دھو ڈال تو پانی سے, برف سے, اولوں سے, وہ جسم تو انسانوں نے دھو دیا ہے, مگر دعا اس روح کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ اس کو دھو ڈال. کیا ہم روزانہ دن میں ایک مرتبہ بھی جسم کو تو دھوتے ہیں, اپنی روح کو دھوتے ہیں؟ کیا صاف کرتے ہیں کہ وہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے, برف کی طرح سفید ہو جائے اور اولوں کی طرح صاف ستھری ہو جائے؟ کیا ہم کرتے ہیں یہ بات؟ ہمیں یہ میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی, and I thought that I should share this all with you because I thought I learned a huge lesson جو میں نے اس طرح سے موت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پاک کر دے خطاؤں کو, آئیے اپنی سولز کی صفائی کریں ہر روز, جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے. یاد رکھیں, ہماری جب روح ہماری جو دی جاتی ہے نا, وہ روح جو ہے وہ پاک ہے,
وہ روح جو ہے وہ صاف ہے، وہ روح جو ہے وہ وائٹ ہے. ہم اس روح کے اوپر دھبے لگاتے ہیں، دھبے، روز دھبے لگاتے ہیں، دھبے لگا کے اس کو بلیک کر لیتے ہیں. لیکن ہم اس روح کی صفائی نہیں کرتے. کیسے روح کو کرتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ کے، لوگوں سے ایکسپیکٹ کر کے، لوگوں کو کنٹرول کر کے، لوگوں سے کے لیے غیبت و بغض، کینہ، نفرت، نیگیٹیوٹی رکھ کے. کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے سفید رنگ کا حجاب پہنا ہوا ہے، سفید رنگ کا گاؤن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے اوپر کبھی چائے گر گئی، آپ نے نہیں دھویا، کبھی وہ کھانا گر گیا، آئل لگ گیا، آپ نے نہیں دھویا. سملرلی جس طرح ہم کوئی سفید کپڑا پہن لیتے ہیں تو ہم بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں دن کو گزارنے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں اپنی روح جو پاک ہے، صاف ہے، پاک و منزہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے، جب ایک بچے میں، کیوں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ صفت ہوتے ہیں بچے، تو فرشتے ہوتے ہیں بچے. پہلے ہم ہی ہوتے ہیں نا جو بچے ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہم نفرت سیکھتے ہیں، پھر ہم کینہ سیکھتے ہیں، پھر ہم بغض سیکھتے ہیں. اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جائیں. پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، اور اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر. یعنی اس دنیا میں ہم کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی، رینوویٹ کر رہے ہوتے ہیں، فرنش کر رہے ہوتے ہیں، پینٹ کرا رہے ہوتے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم جنت میں بنا رہے ہیں کوئی گھر؟ کیا ہم جنت کے لیے کسی گھر کو تیار کر رہے ہیں؟ کریں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ کریں، دنیا کی خیال رکھیں، مگر اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے کا بھی خیال رکھیں. جب کچھ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کسی غریب کو بھی کچھ دیں. یقین کریں وہ آپ کا جو کسی غریب کو دیں گے، کسی ضرورت مند کو دیں گے، کسی بچی کی شادی ہے اس کو کچھ دے دیں گے. ایک چیز گھر کی لے کر آئیں، ایک چیز اس کو دیں، آپ دیکھیں نہ لائیں 4 چیزیں، 4 کی بجائے 2 لے آئیں، 2 کسی کو دے دیں، اور یہ سمجھ کے دیں جو سوچیں گے وہ ہوگا، جو گمان کریں گے وہ ہوگا کہ یہ میں نے اپنے، اور ویسا ہی دیں جیسا اپنے گھر کے لیے لے کر آئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جب انشاءاللہ جب جنت نصیب ہوگی، جب جنت میں جائیں گے، تو اس وجہ سے تو آپ کو وہاں پر وہ تمام اچھی چیزیں ملیں گی، اور اس کے گھر کے لوگوں سے بہتر عطا کر. یعنی اس کو گھر دے تو اپنی بارگاہ سے، اس گھر سے بہتر اس کو لوگ دے، اس دنیا میں جو لوگ اس کے پاس تھے اس سے بہتر. کیسے ہوگا یہ؟ جب ہمارے ارد گرد جیسے بھی لوگ ہمیں ملے تھے، جیسے بھی لوگ تھے، جیسے بھی تھے، ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا، ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. انہوں نے اگر بھی ہمارے لیے مشکل پیدا کی، ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. انہوں نے ہمارے خلاف بات کی، ہم نے ان کے لیے اچھا کہا. جب ایسا کریں گے تو ہمیں آگے جو ہے وہ بہت اچھے لوگ ملیں گے، اچھے نیبرز ملیں گے انشاءاللہ جا کے. ٹھیک ہے جی. اس کو بہتر اور بہتر جوڑا، اس کے جوڑے سے بھی بہتر، یعنی جو اسپاؤس ہے، جو آج اس دنیا میں جو آپ کو اسپاؤس ملا ہوا ہے، اگر کوئی وہ تھوڑا، اگر ایک مرد ہے اس کو کوئی نکچڑی عورت ملی ہوئی ہے، یا بدتمیزی کرنے والی کوئی عورت ملی ہوئی ہے، یا ایون کوئی عورت ہے جس کو ظالم مرد ملا ہوا ہے، وہ اس کو اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اور آپ اگر اس کو خاموشی سے، اچھے سہل طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو برداشت کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس جنت میں آپ کو ایسے لوگ عطا کرے گا جو آپ کی اس دنیا سے زیادہ ہے، ارد گرد آپ کے اچھے لوگوں سے آپ کو کرے. کیونکہ اس دنیا میں رہ کے آپ نے اپنی وہ تمام مشکلیں اٹھائیں. پھر آگے یہ دعا ہے کہ اور داخل کر اسے جنت میں، اپنی پناہ میں رکھ اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. میں ایک دفعہ یہ پوری دعا دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو، کیونکہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی گئی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریسائٹ دس دعا اگین. اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اسے درگزر فرما اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما، اس کے داخلے کی جگہ وسیع فرما، اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے، اور اسے پاک کر دے خطاؤں سے، جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کے میل کو. اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر، اور گھر کے لوگ اس کے گھر کے لوگوں سے بہتر، اور جوڑا اس کے جوڑے سے بہتر، اور داخل کر اسے جنت میں اور اپنی پناہ میں رکھ اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے
بچا کے رکھنا. آمین یا رب العالمین.